बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक तैमूर आवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं। एक दफ़ा फिर आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया है और इस पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे से आवाम किस तरह मुतासर होगी, क्यों इतनी ज़्यादा कीमत इस दफ़ा बढ़ी है, कौन सा रिलीफ था जो हमें मिला था जिसकी वापसी जो है वो सिर्फ 15 दिन में हुई, इंटरनेशनली जो प्राइस है पेट्रोल की वो क्या थी और अब क्या है और कितना इफ़ेक्ट इस पर हुआ है, और डॉलर का रेट जो है उसने क्या किया, उसका क्या असर हुआ है, ये तमाम बातें हम आज का हमारा मौजू हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कल रात बढ़ा दी गई हैं। ओगरा की जानिब से समरी जो थी उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12.3 रुपये, डीज़ल जो है उसमें हाई स्पीड डीज़ल और लाइट डीज़ल जो है दोनों की कीमतें तकरीबन 9.5 रुपये, और कैरोसिन ऑयल मट्टी का तेल जो है उसकी कीमत भी तकरीबन 10 रुपये जो है वो बढ़ चुकी है। 1 फरवरी को भी ओगरा ने एक समरी अरसाल की थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को, जिसको रद्द कर दिया गया था, और इसकी खुशखबरी हमें मशीर जो है उनके सियासी अमूर के शहबाज गिल ने ट्विटर पैगाम में सुनाई थी। और वो ट्विटर पैगाम कुछ इस तरह था कि आवाम की मुश्किलात को देखते हुए उन पर वज़न कम किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है और इस दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही। अच्छा, ये रिलीफ जो था ये सिर्फ 15 दिन का साबित हुआ और 15 दिन के बाद ही अवाम पर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत का एक बहुत बड़ा वज़न जो है वो डाल दिया गया है, और अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 160 रुपये पर लीटर हो चुकी है। साबका दौर में खान साहब या नुमाइंदे या उस वक़्त के अपोजिशन और अब के हुकूमती जो हुक्मरान हैं या जो नुमाइंदे हैं वो क्या कहते थे, और वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर उसको कितना बड़ा जुल्म करार देते थे, ये तो आप जानते हैं और हम सब सुनते भी रहते हैं। अब इसका जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, अब भी जो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो बयान हैं उनके मुताबिक कि अभी भी अवाम पर ये मुकम्मल वज़न नहीं डाला गया। अगर इंटरनेशनल प्राइस और कीमतों के हवाले से अवाम पर ये वज़न डाला जाता तो ये गालबन 25 रुपये तक होता, तो शायद ये एक तसल्ली दी जा रही है कि अभी भी शुक्र अदा करें कि पेट्रोल जो है वो 12 रुपये ही बढ़ा है सिर्फ। मीडिया ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ख़बरें वो आती रही हैं। मीडिया में भी 8 से 8:30 9 बजे तक ये ख़बरें आती रही हैं कि ये जो समरी ओगरा की जानिब से जारी हुई है इसको मुस्तरद कर दिया गया है, और जबकि फिर 10-11 बजे तक जो ख़बरें आई उसमें यह था कि अवाम पर जो बोझ नहीं डाला जा रहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ़ देने जा रहे हैं। कुछ चैनल्स पे हमने ये ख़बरें देखी। फिर अचानक से रात को 12 बजे जो है वो कीमतों में इजाफ़ा का ऐलान हो गया, और इस कीमतों के हवाले से जो हुकूमती तर्जुमान हैं उनके जो बयानात हम ट्विटर्स पर या सोशल मीडिया की साइट्स पर देख रहे हैं, जब कुछ मीडिया की सुर्खियों की ज़ीनत बने हैं, उनके मुताबिक ये जो हाईएस्ट प्राइस है आजकल क्रूड ऑयल की, ख़ाम तेल जिसे हम कहते हैं, उसकी कीमत जो है वो हाईएस्ट है। अच्छा, ये कितनी हाईएस्ट है और ये क्या पहले तारीख़ में रही है, इस पर भी हम आगे चल के आपसे बात करते हैं। लेकिन मौजूदा जो कीमत आज क्रूड ऑयल की चल रही है, ख़ाम तेल जो है उसकी कीमत जो है $96 जो है वो पर बैरल है। और क्या ये पहले भी कभी पाकिस्तान में रही? तो जी बिल्कुल, 2014 में भी एक दफ़ा ये कीमत जो है वो तकरीबन $96 पर बैरल तक गई थी, और उस वक्त जो हुकूमत है उसने इसका रेट जो रखा था पेट्रोल का, जो अवाम जिस कीमत पे पेट्रोल ले रही थी वो था 82 रुपीज़ पर लीटर अवाम को दस्तयाब था। आज 2022 में फरवरी में ये कीमत $96 पर बैरल हुई है, तो आज जो पाकिस्तानी अवाम पेट्रोल लेने पर मौजूद है वो 160 रुपये है। अच्छा जी, ये जो बात है कि जी आज तक की ये हाईएस्ट कीमत है, तो बिलाशुबा पाकिस्तान के हिसाब से 160 रुपये जो है वो बहुत ज़्यादा कीमत है, और ये पहली दफ़ा इतनी कीमत हुई है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में हाईएस्ट प्राइस है। 2008 में ख़ाम तेल जो क्रूड ऑयल है इसकी कीमत $147 पर बैरल तक भी पहुंची थी, और उस वक्त पीपी की गवर्नमेंट थी, और पीपी की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो रेट, जिस रेट पे अवाम को पेट्रोल जो दस्तयाब था वो था 103 रुपये। अब इसका जो एक्चुअल वजह है उसकी तरफ तवज्जो दिए बग़ैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बल्कि ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत,
ادویات، جو بیسک خوراک ہے، گھی وغیرہ، یا جو اشیاء ضروریہ ہے جس سے عوام مہنگائی کی چکی میں پھنسی ہوئی ہے، اس کی مین جو وجہ ہے وہ صرف حکومتی نااہلی یا معیشت دان جو ہیں ان کی ناقص پالیسیاں ہی نہیں ہیں، بلکہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت بھی ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو تیل کی قیمت بڑھنے کے حوالے سے جو اصل ایشو ہے، میں اس پہ بھی آپ کی توجہ ضرور دلوانا چاہتا ہوں۔ اور جو وزراء کے بیان ہیں، جو ترجمانوں کے بیان ہیں، ان کے مطابق جو قیمت ہے وہ ابھی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اس حساب سے کم ہے، اور بہت سے ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ پاکستانی روپے میں دیکھی جائیں تو اور زیادہ مہنگی ہیں۔ کچھ مضحکہ خیز چیزیں بھی ہیں کہ جب ہم دوسرے ملکوں کا حوالہ دیتے ہیں یا وہاں کی قیمت جو ہے وہ پاکستانی روپے میں کنورٹ کر کے پاکستانیوں کو بتاتے اور دکھاتے ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی ایک عام پاکستانی کی فی کس آمدنی وہ کتنی ہے، پاکستان کی روپے کی جو ویلیو ہے وہ کتنی ہے۔ اب پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ مہنگائی کا کیا طوفان آئے گا، اور آنے والے رمضان میں اس کا کیا اثر ہم دیکھیں گے، اور فی الوقت جو چیزوں میں اضافہ ہے، قیمتوں میں جو اضافہ ہے، آپ وہ دوائیاں دیکھ لیں، آپ وہ اشیاء ضروریہ کی چیزیں دیکھ لیں، وہ بہرحال اب عوام کے لیے آپ کی طفل تسلیوں سے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ وزراء اور ترجمانوں کی جو طفل تسلیاں ہیں یا جو وضاحتیں ہیں وہ عوام کے دکھوں کا مداوع جو ہیں وہ نہیں کر سکتی۔ عوام جو ہے وہ ریلیف چاہتی ہے اس حکومت سے، اور جب تک یہ مہنگائی جو ہے یہ بڑھتی جائے گی اور عوام کے لیے ریلیف نہیں ہوگا، تب تک حقیقی معنوں میں جس تبدیلی کا خواب دیکھا جا رہا ہے وہ نہیں آ سکتی۔ عوام کے حوالے سے، عوام کا درد رکھنے کے والے اپوزیشن رہنماؤں نے بھی حسب معمول اس پر مذمتی بیان جاری کیے ہیں، اور ان مذمتی بیانوں سے بھی عوام کا کوئی جو ہے وہ خاص فائدہ نہیں ہوتا، محض اس کے کہ پوائنٹ سکورنگ ہو جاتی ہے۔ عوام کو حقیقی معنوں میں جو ریلیف فراہم کیا جانا ہے وہ حکومت کی بلا شبہ ذمہ داری ہے، اور اپوزیشن کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر جو ایکچول جو فیکٹس کی چیزیں ہیں اس کے اوپر اپنی سیاست کو مرکوز کریں۔ جیسے کہ اب اس جو ساری مہنگائی ہے اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ بلا شبہ معیشت دان جو ہیں، یا جو وزیر اعظم پاکستان کی مشیر ہیں، خزانہ کی جو ٹیمیں ہیں، جو پلاننگ کے جو لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں، کیونکہ ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے وہ پاکستانی روپے کی بے قدری کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور پاکستانی عوام مہنگائی کی چکی پہ پسنے میں مجبور ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خیر، اس کے ساتھ ایک اور خبر جو آپ چھوٹی سی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جب ان قیمتوں کے بڑھانے کا اعلان ہوا اس کے تقریباً چند گھنٹوں بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے خان صاحب کی ایک بہت اچھی فوٹو اپلوڈ ہوئی ہے جس میں خان صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بلو سوٹ میں ملبوس خان صاحب انتہائی چارمنگ اور ہینڈسم لگ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور تصویر جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش میں ہے اس میں خان صاحب اسی پیپر کے اوپر سائن کر رہے ہیں۔ دونوں انداز خان صاحب کے بہت خوب تھے۔ عوام بلا شبہ جانتی ہے کہ خان صاحب ایک بھرپور تقریر کرنا بھی جانتے ہیں، اور ان کے سٹائل کا کوئی ثانی بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی جو ہے وہ تمام تر جو قابلیت ہے اس پہ کسی کو شک بھی نہیں ہے، لیکن اس قابلیت کا جو فائدہ ہے وہ عوام کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو عوام امید لگائے بیٹھی ہے کہ یہ پیٹرول سستا ہوگا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی انٹرنیشنل سطح پر جو پر بیرل ریٹ ہے وہ $100 سے زیادہ ہونے کے امکان ہیں، کیونکہ روس اور یوکرین میں جو آج کل ایک کشیدہ صورتحال بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے فیوچر میں، مستقبل میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور پاکستان میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بھی مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ اپوزیشن کے مطابق ڈالر کی جو قیمت ہے اس کا میں اضافہ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے یہ IMF سے کوئی جو معاہدہ ہے اس کی جو شرائط ہے اس کی تکمیل ہے۔ بہرحال یہ خبر جب میڈیا پہ صبح بریک ہوئی تو اس خبر کو ریپلیس کیا ہے خبر نے محسن بے کی گرفتاری۔ محسن بے کون ہے، ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، کون اس کے کمپلیننٹ تھے، اور ان کا PTI سے کیا تعلق رہا ہے، اور ابھی کس PTI وزیر کے کہنے کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کی گئی، عدالت کے کیا ریمارکس ہیں، اس بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہیں کہ محسن بیگ ایک سینئر صحافی ہیں اور آن لائن ایجنسی کے چیف ایگزیکٹو اور بانی ہیں۔ محسن بیگ نے جو ہے ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ FIA
کہ سائبر ونگ یونٹ نے کی ہے، اور کارروائی کی وجہ جو بنی ہے وہ ہے وفاقی وزیر جو ہیں مراد سعید مواصلات کے، انہوں نے اس کی باقاعدہ ایک کمپلین درخواست درج کروائی ہے FIA میں، اور اس کے اوپر سائبر ونگ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اور صبح 9:30 بجے صحافی محسن بیگ کے گھر پر چھاپہ مارا ہے اور انہیں گرفتار کیا ہے۔ گرفتاری کے وقت کافی ڈرامائی صورتحال دیکھنے کو ملی جب محسن بیگ نے مزاحمت کرتے ہوئے اہلکاروں کے ساتھ دست و گریباں بھی ہوئے ہیں، اور ایک اہلکار کو یرغمال بھی بنا لیا گیا۔ FIA کے ترجمان نے جو پریس ریلیز جاری کی، ان کے مطابق جب وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو ان کے فیملی کے ان کے غالباً بیٹے اور محسن بیگ اور ان کے ملازموں نے جو ہے وہ ایک اہلکار کو یرغمال بنا لیا اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ اہلکار زخمی ہو گیا، اور کار سرکار مداخلت وغیرہ کے جو ہیں وہ ان پر الزام لگائے ہیں، اور کچھ ویڈیوز بھی ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں جس میں محسن بیگ کو بہرحال پسٹل لہراتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے جو ان کے بیٹے کا بیان ہے، ان کے بیٹے کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ FIA اہلکار سول میں تھے تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ سیکیورٹی جو فورسز ہیں یا سیکیورٹی اہلکار ہیں یا کسی سرکاری ادارے سے آئے ہیں، وہ سمجھے کہ کوئی ڈاکو آئے ہیں۔ بعض گرفتاری محسن بیگ کو جب عدالت میں پیش کیا گیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، تو اس دوران میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے محسن بیگ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس کے اوپر یہ کوئی کارروائی بنتی ہے، اور انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا جس کی مصنفہ ریحام خان ہے، اور ابھی تک اس کتاب کے خلاف کوئی قانونی ایکشن نہیں لیا گیا، تو اس حوالے سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پولیس نے ان پر تشدد کیا ہے، جس سے ان کی ایک پسلی پر چوٹ آئی ہے۔ محسن بیگ 2012-13 سے جو ہے وہ PTI کے ساتھ منسلک تھے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہہ لیجیے ہمدرد تھے یا سپورٹر تھے، جس طرح بھی آپ اس کو سمجھیں۔ محسن بیگ نے اپنا 2013 کے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نے تقریباً درجنوں لوگ جو ہیں وہ PTI میں شامل کیے ہیں اور PTI کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کے دعوے کے مطابق انہوں نے تقریباً 1 ارب سے زائد روپے کے جو فنڈز ہیں وہ اکٹھے کر کے دیے تھے عمران خان کی پارٹی PTI کو۔ ان کی گرفتاری کے حوالے سے سینئر صحافیوں نے بھی اپنے ریمارکس دیے ہیں، بات کی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق بغیر کسی جو ہے انکوائری یا طلبی کے FIA کی یہ جو کارروائی ہے یہ غیر قانونی ہے، اور FIA کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ کسی بھی ٹاک شو کے اوپر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرنے کے بعد بھی جو ہے اس کے وہ کارروائی کریں۔ کچھ خبریں بھی ایسی گرم ہیں کہ بہت سے صحافی ہیں جو ابھی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف بھی کارروائی کا عندیہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے یا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال FIA کے نے جو کارروائی کی ہے اور جو محسن بیگ نے ریئیکشن دیا ہے وہ کسی بھی صورت میں وہ بظاہر ایک سویلائزڈ معاشرے کا طریقہ کار نہیں ہے۔ بہرحال وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے سیاسی امور کے جو مشیر ہیں شہباز گل، ان کے مطابق جو محسن بیگ ہیں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ایک روسی کمپنی کے کسی ٹھیکے یا کسی کوئی پروجیکٹ کے حوالے سے ذکر کیا تھا جس پہ ان کا کوئی کمیشن بننا تھا، اور اس کو وزیر اعظم پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا، جس کے بعد یہ وزیر اعظم صاحب سے ایک صحافتی دشمنی پر جو ہیں وہ اتر آئے ہیں۔ اور اس حوالے سے شہباز گل کا کہنا تھا کہ یہ بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہے، اور انہوں نے اسی حوالے سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں۔ بہرحال محسن بیگ نے کیا کیا اور کس طرح ہوا، وفاقی وزیر کی جو کمپلین ہے وہ کس حد تک درست ہے، یہ الگ بحثیں ہیں، یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن کسی بھی طرح جو صحافی ہیں یا جو میڈیا پرسنز ہیں اور جو طریقہ کار ان کے خلاف ابھی شروع ہو چکا ہے، جو کمپین لانچ کی جا رہی ہے، اگر غیر اخلاقی مواد کے اوپر کارروائی ہونا ہے، سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے اوپر کارروائی ہونا ہے، اور حکومت کے خلاف بولنے پر کارروائی ہونا ہے، تو یہی کارروائی اپوزیشن کے رہنماؤں یا بیمار جو ہیں وہ سیاستدان ہیں ان کی تضحیک کے اوپر کیوں لاگو نہیں ہوتی۔ کارروائی ہونا ایک اچھی چیز ہے، اپنی حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے، اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔